शाहज़ेब गिलानी लिविंग रूम में बैठा सिगरेट पीते हुए अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। मामा, काश आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी ना जाती। आपको पता है यहाँ सब मेरी दौलत से प्यार करते हैं, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। वो शहर का सबसे बड़ा बिल्डर होने के बावजूद अकेला था। इससे आज तक किसी ने मोहब्बत नहीं की थी। वो रूम में आया तो इशाल रोते हुए बोली, आपकी कज़न ने कहा डैडी बेर के साथ सो जाओ, शाहज़ेब तुम्हारे करीब नहीं आएगा। वो मासूमियत से कहती इसका दिल धड़का गई। आओ तुम्हें मैं लव बाइट्स देता हूँ, सुबह इसे दिखाना। वो इशाल को बाहों में भरता बेबाकी से कहता। रात के 12 बज चुके थे। शहर लाहौर की मसरूफ़ शाहराहें अगरचा अभी भी रोशन थीं, लेकिन शाहज़ेब गिलानी के आलीशान विला के ड्राइंग रूम में एक अजीब सी वीरानी, एक खामोश मौत की सी कैफियत तारी थी। शाहज़ेब, जो आज शहर का सबसे बड़ा बिल्डर और एक कामयाब बिजनेसमैन माना जाता है, अपने महंगे चमड़े के सोफे पर नीम दराज था। इसके हाथ में सुलगती हुई सिगरेट का धुआं आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तहलील हो रहा था, मगर इस धुएं से ज़्यादा गहरा गुबार इसके दिल में था। इसकी नज़रें सामने दीवार पर आवेज़ा इस एक तस्वीर पर जमी थीं, जो इसके लिए दुनिया की सबसे कीमती शय थी। इसकी माँ की तस्वीर। वो मुस्कुरा रही थी, इनकी आंखों में वही ठंडक थी जिनकी कमी शाहज़ेब अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस करता रहा था। शाहज़ेब ने एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए इस तस्वीर को छुआ। इसकी रंगत गहरी सांवली बल्कि स्याह माइल थी, और नकूश इतने सादा और भद्दे थे कि आईने में खुद को देखना इसे हमेशा से एक अजियत महसूस होता था। मामा, इसकी आवाज़ लड़खड़ाई जैसे गले में किसी ने कांटे चबो दिए हों। काश आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी न जाती। आपके बाद तो जैसे हर तरफ अंधेरा ही छा गया है। लोग कहते हैं शाहज़ेब के पास दौलत का ढेर है, इसके पास शहर की बुलंदो बाला इमारतें हैं, लेकिन मामा, किसी को ये पता नहीं कि ये सब सिर्फ एक नकाब है। यहाँ सब मेरी दौलत से प्यार करते हैं, मेरे पैसों की चमक के दीवाने हैं, लेकिन किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़ात की, मेरे वजूद की। इसे याद आया बचपन का वो दिन जब वो स्कूल से रोता हुआ घर आया था। तब वो सिर्फ 8 साल का था। लड़कों ने इसे कालू कहकर छेड़ा था, इसे खेल के मैदान से बाहर धकेल दिया था। तब इसकी माँ ने इसे सीने से लगाया था। माँ, मैं इतना काला क्यों हूँ? सब मुझे क्यों नहीं पसंद करते? छोटा शाहज़ेब सिसकियाँ भरते हुए अपनी माँ के दामन में छुपा था। इसकी माँ ने इसे चूमकर कहा था, मेरे बच्चे, ये दुनिया रंगों की दीवानी है, लेकिन याद रखना, खुदा ने इंसान की तख्लीक चेहरे से नहीं, इसके दिल से की है। जिस दिन तुमने अपना दिल को साफ रखा, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान बन जाओगे। और लोग तो सूरज की रोशनी को भी अपनी नज़र के मुताबिक तोलते हैं। तुम किसी को जवाब मत देना, बस अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लेना। इसकी माँ इसे लोगों के तानों से बचा कर रखती थी, लेकिन फिर वो मनहूस दिन आया और एक कार हादसा जिसने शाहज़ेब की ज़िंदगी की वाहिद रोशनी बुझा दी। माँ के जाने के बाद शाहज़ेब एक ऐसी तन्हाई में गिरा जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना था। शाहज़ेब ने सिगरेट को ऐश ट्रे में मुसलकर बुझा दिया। वो उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर का मंजर इसे बहुत उदास महसूस हो रहा था। इसके जहन में अपने कारोबारी हरीफों और दोस्तों के जुमले गूंजने लगे। शाहज़ेब, तुमने इतनी दौलत कमा तो ली, मगर क्या फ़ायदा? शादी किससे करोगे? कोई भी लड़की तुम्हारी शक्ल देखकर भाग जाएगी। वो देखो, शाहज़ेब आ रहा है, कितना काला और बदसूरत है ना। पैसे तो बहुत हैं इसके पास, वरना कौन इसे मुंह लगाता। ये जुमले इसे किसी खंजर की तरह लगते थे। इसने अपनी मुट्ठी भींच ली। इसे महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी दौलत, इसका पूरा स्टेटस इसके सामने रेत का महल बनकर बिखर रहा है। सब झूठ है, वो बुड़बुड़ाए। इसकी आवाज़ में तल्खी थी। मोहब्बत तो एक ख्वाब है जो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ ठोकरें खाई हैं, सिर्फ हकारत देखी है। जब भी किसी को मेरे करीब लाने की कोशिश की, जवाब में सिर्फ नफरत और तज़हीक मिली। वो वापस सोफे पर आकर बैठ गया और अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। कमरे की खामोशी इसे काटने को दौड़ रही थी। इसे अपने इर्द गिर्द मौजूद महंगे फर्नीचर, कीमती पेंटिंग्स और दीवारों पर लटकी आराइशों से घिन आने लगी। ये सब चीज़ें इसे याद दिलाती थीं कि इसके पास सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ नहीं है। वो शहर का सबसे बड़ा बिल्डर होने के बावजूद एक ऐसी तन्हाई का कैदी था जिसकी कोई ज़मानत नहीं थी। इसने एक बार फिर दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखा। अब इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मामा, आप कहती थीं मेरा दिल खूबसूरत है, लेकिन दुनिया को सिर्फ चेहरे नज़र आते हैं। मैंने क्या पाया? दौलत, इज़्ज़त, मकाम, मगर सुकून नहीं। मामा, मुझे सुकून नहीं मिला। मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। इसका जहन माजी के दरीचों में भटक रहा था। इसे वो तमाम लम्हे याद आ रहे थे जब इसने किसी से मोहब्बत की इल्तजा की थी, किसी का साथ मांगा था, मगर इसे हर बार मुसरत कर दिया गया। इसके स्याह रंग ने इसके लिए दुनिया के दरवाजे हमेशा बंद रखे।
اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس کا وجود اس معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ شہزیب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا اٹھے، وہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے۔ وہ اس دولت سے نفرت کرنے لگا تھا جو اس کے پاس تھی، کیونکہ یہ دولت اسے وہ محبت نہیں خرید کر دے سکتی تھی جس کا وہ پیاسا تھا۔ اسی اثنا میں باہر سے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ اشال کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ نے شہزیب کے خیالوں کے دھاگوں کو توڑ دیا۔ شہزیب نے تیزی سے اپنے آنسو پہنچے اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ وہ اس کی حالت نہ دیکھ سکے۔ اسے اپنی اس کمزوری پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور، خاص کر وہ لڑکی جو اس کی زندگی میں ایک اجنبی بن کر آئی تھی، اسے روتے ہوئے دیکھے۔ شہزیب نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آواز کو سخت بناتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کے اندر کا انسان تڑپ رہا تھا، تم کیوں آئی ہو اشال؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو؟ اس کی آواز میں درد تھا، مگر اس نے اسے غصے کے لبادے میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اشال کی خاموشی، اس کی معصومیت اور اس کی موجودگی نے شہزیب کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچا دی تھی، جس کا سامنا کرنا اب اس کے لیے اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو بھی ہے اسے اب اس حقیقت کے ساتھ جینا پڑے گا، لیکن کیا واقعی اس کی تنہائی ہمیشہ رہے گی؟ اس کے ذہن میں اشال کی وہ پہلی جھلک ابھر آئی جو اس نے شادی کے دن دیکھی تھی۔ کتنی حسین تھی وہ، اور کتنا بدصورت تھا وہ خود۔ شہزیب نے ایک بار پھر ماں کی تصویر کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، ماما اگر آج آپ زندہ ہوتی تو شاید سب کچھ الگ ہوتا، لیکن قسمت نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، ایک ایسے کمرے میں جہاں صرف اس کی اپنی سسکیوں کی گونج تھی اور ماضی کی تلخ یادوں کا پہرا۔ وہ شہر کا بڑا بلڈر تھا، لیکن آج وہ خود اپنے ہی اندر کی عمارتوں کے ملبے تلے دبا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات کا وہ سحر انگیز ماحول جو عام طور پر خوشیوں اور خوابوں سے تعبیر ہوتا ہے، شہزیب کے کمرے میں ایک بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر لٹکے ہوئے مہنگے فانوس کی روشنی اشال کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو اپنے سرخ عروسی جوڑے میں کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی زندگی کی امید تھی، ایک انجانے مستقبل کا تجسس تھا، مگر اس کے برعکس شہزیب کے دل میں خوف اور احساس کمتری کا ایک ایسا سمندر تھا جو اسے ہر لمحہ ڈبو رہا تھا۔ اشال بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی مہندی لگی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ شہزیب کا انتظار کر رہی تھی جو باتھ روم میں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شہزیب کی کزن سارا اندر داخل ہوئی۔ سارا کا رویہ ہمیشہ سے شہزیب کے لیے زہر آلود رہا تھا۔ وہ شہزیب کی دولت پر تو مرتی تھی، لیکن اس کی ظاہری شکل اور سیاہ رنگت کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ سارا نے اشال کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اشال کے قریب آئی اور ایک حقارت بھری نظر اسے اوپر سے نیچے تک ڈالی۔ تو تم ہو وہ خوش نصیب دلہن جسے شہزیب کی دولت نے خرید لیا؟ سارا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اشال نے سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ اس کی معصومیت اور شرم و حیا سے سارا کی آنکھوں میں جلن تھی۔ اشال نے آہستہ سے کہا، جی میں اشال ہوں۔ سارا ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں زہر تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے ایک بڑے سے ٹیڈی بیئر کی طرف اشارہ کر کے بولی، دیکھو اشال، میری ایک مخلصانہ نصیحت مانو تو آج کی رات اس ٹیڈی بیئر کو گلے لگا کر سو جاؤ۔ شہزیب کے قریب جانے کی یا اس سے کسی محبت کی توقع رکھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ تو آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا، اور تم تو پھر بھی۔ خیر چھوڑو۔ اشال کا ننھا سا دل ایک دم سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میرے شوہر ہیں۔ سارا نے کندھے اچکائے اور کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے بولی، شوہر؟ ہاں کاغذوں پر تو ہیں، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ شہزیب خود جانتا ہے کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ اس کا کالا رنگ، یہ بدنما نقوش کوئی بھی لڑکی سے دیکھ کر پلٹتی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کسی کو اپنے قریب آنے دے گا؟ وہ خود کو اس کمرے میں قید رکھتا ہے۔ اسے اپنی بدصورتی سے اتنی نفرت ہے کہ وہ کسی کو بھی اس کا سامنا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم بھی بس اس کے پیسوں کی رونق ہو، اس کے دل کی نہیں، اور کبھی ہوگی بھی نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس ٹیڈی بیئر سے ہی دل لگا لو، کیونکہ شہزیب کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ سارا کی یہ باتیں تیر کی طرح اشال کے دل میں اتر گئیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پورا خواب چکنا چور ہو گیا ہو۔ سارا وہاں سے یہ کہہ کر نکل گئی کہ مبارک ہو تمہیں اس شاہانہ تنہائی کی۔ کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ اشال کا وجود لرز رہا تھا۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہزیب باہر نکلا۔ وہ ایک سادہ سے کرتے میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈک تھی جو باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے اشال کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جائے اور اس کے آنسو پہنچے، لیکن دنیا کی باتوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔
شاہزیب نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا پتھراؤ تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھا، ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف جانے لگا۔ تمہیں سارا نے بتا ہی دیا ہوگا، شاہزیب نے اشال کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس کی آواز میں ایک گہری تلخی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جسے تم نے اپنے خوابوں میں دیکھا ہوگا۔ اشال نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاہزیب صوفے کے قریب رک گیا۔ اس نے اشال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید احساس کمتری کا عکس تھا۔ دیکھو اشال، تم بہت حسین ہو، تم پھول جیسی ہو، اور میں تو بس ایک سیاہ سایہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری پرچھائی بھی تمہارے اس خوبصورت وجود کو داغدار کرے۔ تم نے سنا نا، میں کسی کے قریب نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی میرے قریب آنا چاہتا ہے۔ شاہزیب نے کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے ٹیڈی بیئر کی طرف اشارہ کیا جو کسی نے تحفے میں دیا تھا۔ اس کی آواز میں طنز تھا لیکن خود اپنے آپ پر۔ یہ ٹیڈی بیئر، یہی میرا ساتھی ہے، یہ مجھ سے نہیں ڈرتا، یہ مجھے دیکھ کر منہ نہیں پھیرتا۔ تم اس کے ساتھ سو جاؤ اشال، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم سے دور رہ کر ہی تمہاری عزت اور سکون محفوظ رہے گا۔ شاہزیب نے جب یہ الفاظ کہے تو اسے محسوس ہوا جیسے اس نے خود اپنے دل پر ایک اور خنجر چلا دیا ہے۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا اور رخ موڑ لیا۔ اشال جو پہلے ہی سارا کی باتوں سے دل برداشتہ تھی، شاہزیب کے اس رویے کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ساکت تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے دل میں اس شخص کے لیے ہمدردی تھی تو دوسری طرف ایک خوف۔ کمرے کی بتی مدھم تھی، شاہزیب کی پشت اشال کی طرف تھی، مگر اس کے کندھے ہل رہے تھے جسے وہ اندر ہی اندر رو رہا ہو۔ اشال کو لگا کہ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اتنا ہی اسے دور بھاگ رہا ہے۔ وہ رات اشال کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا واقعی خوبصورتی ہی سب کچھ ہے؟ کیا میرا شوہر صرف اپنی شکل کی وجہ سے اپنے حق سے محروم رہنا چاہتا ہے؟ اس نے اس رات ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگایا تو صحیح، لیکن اس کی آنکھیں شاہزیب کی منتظر تھیں۔ شاہزیب کا یہ رویہ اشال کے دل پر گہرا اثر کر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاہزیب کو کسی عورت کی نہیں بلکہ ایک ایسی روح کی ضرورت ہے جو اسے یہ احساس دلا سکے کہ وہ بدصورت نہیں ہے بلکہ دنیا کے دیکھنے کے انداز میں کمی ہے۔ اس رات اشال نے دل میں ایک تہیہ کر لیا، چاہے شاہزیب اسے لاکھ دھتکارے، وہ اس کی تنہائی کے اندھیرے کو محبت کی روشنی سے مٹائے گی، کوشش ضرور کرے گی۔ وہ خاموشی، وہ سرد مہری اور وہ ٹیڈی بیئر شاہزیب اور اشال کے درمیان ایک ایسی دیوار بن کر کھڑے تھے جسے توڑنے کے لیے صرف الفاظ نہیں بلکہ محبت کے ایک ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی۔ لیکن اس رات دونوں اپنی اپنی جگہ تنہا تھے، ایک اپنی بدصورتی کے خوف میں اور دوسرے اپنے شوہر کی دوری کے دکھ میں۔ کمرے کے فانوس کی مدھم روشنی میں دو اجنبی ایک ہی کمرے میں تھے، لیکن ان کے درمیان فاصلے ہزاروں میل کے تھے۔ سارا کی وہ زہریلی باتیں اس کمرے کی ہوا میں تحلیل ہو چکی تھیں جس نے شاہزیب کے دل کے زخموں کو اور گہرا کر دیا تھا۔ شاہزیب نے آنکھیں بند کر لیں لیکن اس کی سماعت میں اشال کی سسکیوں کی آواز گونجتی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اسے یہی لگا کہ یہ اشال کے لیے بہتر ہے۔ مگر کیا واقعی؟ شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کا شاندار بینکویٹ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شاہزیب گیلانی کی کمپنی کے ایک بڑے پروجیکٹ کی کامیابی کی خوشی میں ایک شاندار فیملی ڈنر اور بزنس گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہال میں شہر کے کاروباری طبقے، شاہزیب کے رشتہ داروں اور کزنز کا ہجوم تھا۔ ہر طرف قہقہے، شیمپین کے گلاسوں کی کھنکھناہٹ اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دوران ہال کے بڑے دروازے سے شاہزیب اور اشال داخل ہوئے۔ اشال نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور زردوزی کے کام سے آراستہ لہنگا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور قدرتی حسن اس ہال کی تمام مصنوعی روشنیوں پر بھاری تھا، جبکہ اس کے پہلو میں چلتا ہوا شاہزیب 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود اپنی گہری سیاہ رنگت اور بھدے نقوش کے ساتھ بالکل الگ تھلگ دکھائی دے رہا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی ایسی تھی جیسے چاند کے ساتھ کوئی گرہن چل رہا ہو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ہال میں موجود گفتگو کے سلسلے تھم گئے اور سب کی نظریں ان پر ٹک گئیں۔ اوہ مائی گاڈ، یہ شاہزیب کے ساتھ کون ہے؟ شاہزیب کی کزن نے دلی دبی زبان میں اپنی سہیلی سے کہا، مگر اس کی آواز میں حسد صاف نمایاں تھا۔ یہ اس کی بیوی اشال ہے، سنا ہے کسی غریب گھرانے سے ہے، لیکن ہے غضب کی خوبصورت، دوسری خاتون نے جواب دیا۔ شاہزیب نے لوگوں کی نظروں کو اپنے وجود پر رینگتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ جائے، لیکن کاروباری مجبوریوں کی وجہ سے اسے مسکرانے کی ناکام کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ اشال کو لے کر اپنے کچھ قریبی بزنس پارٹنرز کے پاس پہنچا۔ مبارک ہو شاہزیب صاحب، پروجیکٹ کی کامیابی کی بھی اور پھر اس خوبصورت ہمسفر کی بھی۔ ایک بزنس ٹائکون نے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا، سچی بات ہے بھابھی تو بالکل حور لگ رہی ہیں۔
آپ کی قسمت کی تو داد دینی پڑے گی، شاہ زیب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شکریہ، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن ابھی وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ رشتہ داروں اور کزنز نے ایک گروپ سے، جہاں سارا اور اس کے کچھ دوست کھڑے تھے، کہوں کی آواز آئی۔ وہ لوگ جان بوجھ کر اتنی تیز آواز میں بات کر رہے تھے کہ شاہ زیب تک آواز پہنچ سکے۔ یار قسمت دیکھو اس کالو کی، شاہ زیب کے ایک دور کے کزن کامران نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، اتنی بڑی جیسی لڑکی اس لنگور کے پلے باندھ دی خالہ نے۔ پیسے کی چمک ہے بھائی، ورنہ یہ لڑکی اس بدصورت کے ساتھ ایک منٹ نہ کھڑی ہو۔ سچ کہہ رہے ہو، سارا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اضافہ کیا۔ جب یہ دونوں چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی حسین پری کے پہلو میں لنگور بیٹھ گیا ہو۔ بیچاری اشال کی قسمت ہی پھوٹ گئی، اتنے خوبصورت چہرے کے ساتھ ایسا بدصورت شوہر ملا ہے۔ ان الفاظ کا ایک ایک حرف شاہ زیب کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ لنگور، بدصورت، کالو، یہ وہ الفاظ تھے جو بچپن سے اس کی روح کو زخمی کرتے آئے، لیکن آج اپنی جوان حسین بیوی کے سامنے یہ سب سننا اس کے لیے جیتے جی مر جانے کے برابر تھا۔ اس نے چوری چھپے اشال کی طرف دیکھا۔ اشال کا چہرہ بھی سفید پڑ چکا تھا، اس نے بھی وہ جملے سن لیے تھے۔ لوگوں کے تبصرے اور طنزیہ نظریں اب شاہ زیب کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اشال، ہم گھر چل رہے ہیں، شاہ زیب نے اپنی لرزتی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ لیکن شاہ زیب، ابھی تو ڈنر شروع بھی نہیں ہوا اور سب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اشال نے دبی زبان میں کہنا چاہا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ سب کی نظریں اب بھی ان پر تھیں۔ میں نے کہا نا، ہم ابھی اور اسی وقت گھر جا رہے ہیں۔ شاہ زیب کا لہجہ اس بار تلخ اور تیز تھا، جس میں اس کا اندرونی کرب صاف جھلک رہا تھا۔ وہ کسی سے خدا حافظ کہے بغیر اشال کا ہاتھ تھامے تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے لوگوں کی سرگوشیاں اور ہلکے کہے اب بھی گونج رہے تھے۔ ولا پہنچتے ہی شاہ زیب نے گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور اشال کو پیچھے چھوڑتا ہوا تیز رفتاری سے اندر چلا گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے اتنی زور سے بند کیا کہ پورے پورچ میں اس کی گونج سنائی دی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ ہی اس نے کنڈی چڑھا دی۔ کمرے کے اندر شاہ زیب نے اپنے گلے سے ٹائی نوچ کر فرش پر پھینک دی، کوٹ اتار کر دور اچھالا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں۔ کیوں بنایا مجھے ایسا؟ وہ آئینے میں اپنے سیاہ چہرے کو دیکھتے ہوئے چلایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی چہرے کو نوچنے کی کوشش کی، جیسے ہی وہ اس جلد کو اپنے وجود سے الگ کر دینا چاہتا ہو۔ کیا جرم تھا میرا؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے دن رات محنت کی، لوگوں کو روزگار دیا، شہر کا سب سے بڑا بلڈر بنا، لیکن اس دنیا کے لیے میں صرف ایک لنگور ہوں، ایک بدصورت انسان جس کا کوئی حق نہیں کہ وہ کسی حسین لڑکی کے ساتھ جیے۔ اس نے مٹھی بند کی اور پوری طاقت سے آئینے پر دے ماری۔ ایک تیز آواز کے ساتھ آئینہ چٹک گیا اور اس کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ شاہ زیب کے ہاتھ سے خون کی باریک دھار بہنے لگی، لیکن اسے اس جسمانی درد کا احساس ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا اور تکلیف دہ تھا۔ وہ فرش پر بکھرے شیشوں کے درمیان ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک مضبوط بزنس مین کو ایک سوسائٹی کے چند جملوں نے مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ ماما، کاش میں مر جاتا۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں اشال میرے ساتھ ایک قیدی کی طرح ہے، وہ اتنی حسین ہے، اس کے چہرے پر نور ہے اور میں اس کے لائق ہی نہیں ہوں، میں نے اس کی زندگی بھی برباد کر دی۔ دروازے کے دوسری طرف اشال کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ آئینے کے ٹوٹنے کی آواز اور شاہ زیب کے رونے کی سسکیاں سیدھی اس کے دل پر لگی تھیں۔ اس نے اب تک شاہ زیب کو صرف ایک سخت گیر، خاموش اور مغرور انسان سمجھا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے شاہ زیب کے اس بھیانک اور تاریک دکھ کو محسوس کیا تھا جو وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ اشال نے اپنے ہاتھ دروازے پر رکھے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سارا اور کامران کے وہ زہریلے جملے یاد آئے اور اسے اپنے شوہر کی مظلومیت پر شدید تڑپ محسوس ہوئی۔ وہ غریب ضرور تھی، لیکن اس کا دل حساس تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاہ زیب کی یہ دولت، یہ عالی شان ولا، سب ایک دھوکہ ہے۔ اصل میں تو یہ شخص محبت اور قبولیت کی بھیک مانگ رہا ہے، جسے دنیا نے اس کے رنگ کی وجہ سے ہمیشہ رد کیا۔ شاہ زیب، دروازہ کھولیں پلیز۔ اشال نے روتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، پلیز میری بات سنیں۔ مگر اندر سے صرف شاہ زیب کے رونے کی اور سسکیوں کی گونج آ رہی تھی۔ وہ اس وقت دنیا کے کسی انسان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا، خاص کر اس لڑکی کا جس کی خوبصورتی اس کے لیے احساس کمتری کا سب سے بڑا تازیانہ بن چکی تھی۔ اشال دروازے سے ہی ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے پہلی بار شدت سے یہ محسوس کیا
کہ شہزیب گیلانی کتنا اکیلا اور کتنا دکھی انسان ہے۔ رات اپنے پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی، لیکن شہزیب کے بیڈ روم میں پھیلا ہوا تناؤ اور سحر انگیز اداسی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فرش پر چٹکے ہوئے آئینے کے شیشے اب بھی بکھرے ہوئے تھے، جو کمرے میں لگی مدھم زرد لائٹ میں بدصورت یادوں کی طرح چمک رہے تھے۔ شہزیب بیڈ کے ایک کونے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر سفید پٹی بندھی تھی، جس سے خون کی سرخی ہلکی سی باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا پورا وجود تھکن ہار اور ایک گہرے احساس کمتری کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ اشال، جو اب تک خاموشی سے کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑی اس کی اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ شہزیب، اشال نے بہت دھیمی اور نرم آواز میں اسے پکارا اور اس کے پاس بیٹھنے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ شہزیب نے جیسے ہی اس کی آہٹ سنی، وہ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کو دوسری طرف گھما لیا۔ اس کا غصہ، جو اصل میں اس کا اپنے آپ سے گلا تھا، ایک بار پھر ابھر آیا۔ دور رہو مجھ سے اشال۔ شہزیب کی آواز میں تلخی اور گرج تھی، مگر اس گرج کے پیچھے چھپی سسکیاں صرف صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم اب بھی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کیوں دیکھ رہی ہو مجھے اس حال میں؟ کیا ابھی تک تمہارا دل نہیں بھرا میرا تماشا دیکھ کر؟ شہزیب، میں تو بس آپ کا درد بانٹنا چاہتی ہوں، اشال نے نامالود آنکھوں سے کہا۔ درد؟ تم میرا درد کیا بانٹو گی؟ شہزیب مڑا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں اشال کے حسین چہرے پر ٹک گئیں۔ تم نے سنا نہیں آج لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے لنگور کہا اشال۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک حور ہو اور میں ایک بدصورت کالا انسان، جس نے تمہیں اپنی دولت کے بل بوتے پر قید کر رکھا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ شہزیب نے گہری تکلیف کا سانس لی اور اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں اشال۔ میں نے خالہ کے کہنے پر شادی تو کر لی، لیکن میں روز اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر مرتا ہوں۔ جب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، ہماری جوڑی نہیں بنتی۔ تمہارا یہ حسن، یہ معصومیت کسی شہزادے کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس بدصورت بلڈر کے لیے نہیں۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ مجھے چھوڑ دو اشال، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تم چلی جاؤ یہاں سے اپنے کسی مخلص اور خوبصورت انسان کے پاس۔ میں تمہیں اس احساس کمتری کی آگ میں نہیں جلا سکتا جس میں میں بچپن سے جل رہا ہوں۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے سکوت چھا گیا۔ شہزیب کو لگا کہ شاید اشال اس کی بات سن کر روتی ہوئی کمرے سے چلی جائے گی، جیسا کہ وہ اب تک کرتی آئی تھی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اشال نے اپنی خاموشی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور شہزیب کے بالکل سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے ہمت کر کے شہزیب کے ان دونوں ہاتھوں کو، جو سیاہ اور کھردرے تھے اور جن پر زخم کی پٹی بندھی تھی، اپنے نرم اور نازک ہاتھوں میں تھام لیا۔ شہزیب نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اشال کی گرفت میں اس وقت ایک عجیب سی طاقت اور تپش تھی۔ چھوڑو مجھے اشال، شہزیب نے کمزور آواز میں کہا۔ نہیں چھوڑوں گی، اشال نے پہلی بار اونچی اور پراعتماد آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے، مگر ان آنکھوں میں اب شہزیب کے لیے بے پناہ یقین تھا۔ آپ نے اپنی کہہ لی نا، اب میری سنیں۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدصورت کہتے ہیں، وہ لوگ جن کے اپنے دل گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو صرف چمڑی کا رنگ دیکھتے ہیں۔ اشال نے شہزیب کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا۔ شہزیب، جب آپ کی خالہ نے آپ سے میری شادی کی بات کی تھی تو میں غریب گھر کی لڑکی تھی، ڈری ہوئی تھی، لیکن جس دن میں اس گھر میں آئی اور آپ نے مجھ سے دوری اختیار کی، صرف اس لیے کہ مجھے تکلیف نہ ہو، اس دن میں نے آپ کی روح کو دیکھا تھا۔ شہزیب ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں اشال کے چہرے پر جم گئیں۔ میں نے کبھی آپ کے چہرے کی بناوٹ نہیں دیکھی شہزیب، میں نے تو اس دن آپ کا دل دیکھا تھا، جب آپ نے مجھ پر کوئی حق نہیں جتایا بلکہ میری معصومیت کا پاس رکھا۔ آپ کا دل سونے جیسا ہے، جس میں دوسروں کے لیے احساس ہے، درد ہے اور عزت ہے۔ اشال کی آواز میں ایک سچی محبت کی چاشنی گھل گئی۔ یہ دنیا اندھی ہے، اسے سونا اور مٹی کا فرق نہیں معلوم، لیکن میں اندھی نہیں ہوں۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوئی اور شہزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں شہزیب، کسی دولت کی وجہ سے نہیں، کسی عالی شان ولا کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کی اس پاکیزہ ذات کی وجہ سے۔ میں نے اپنی زندگی آپ کے نام کر دی ہے، اور میرے لیے دنیا کے کسی کمنٹ، کسی طنز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے لیے آپ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، کیونکہ آپ کا دل خوبصورت ہے۔ شہزیب نے اشال کے الفاظ سنے تو اسے لگا جیسے اس کے وجود پر برسوں سے جمی برف پگھلنے لگی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں، جو غصے سے تیز تھیں، اب ایک عجیب سے سکون میں بدل رہی تھیں۔ اس نے اشال کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی مگر، کوئی جھوٹ یا ترس نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف سچی خالص محبت اور یقین کا سمندر تھا۔ اشال، تم سچ کہہ رہی ہو؟ شہزیب کی آواز لرز رہی تھی، جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو۔
کہ کوئی اسے بھی اس کے اس وجود کے ساتھ محبت کر سکتا ہے۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ اشال نے مسکرا کر اپنے آنسو پوچھے اور نفی میں سر ہلایا۔ نفرت؟ میں تو آپ پر مان کرتی ہوں شاہ زیب، آج کے بعد کبھی خود کو کسی سے کم مت سمجھیے گا۔ آپ میرے شوہر ہیں، میرا غرور ہیں۔ شاہ زیب کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکل پڑے، مگر یہ آنسو احساس کمتری کے نہیں بلکہ اس بوجھ کے اترنے کے تھے جب وہ برسوں سے اپنے سینے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے پہلی بار آگے بڑھ کر اشال کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس نے اسے اتنی شدت سے اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ اس یقین کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ اشال نے بھی اپنا سر شاہ زیب کے چوڑے سینے پر رکھ دیا جہاں دل کی دھڑکن اب ایک پرسکون تال پر بج رہی تھی۔ سارا کی زہریلی باتیں، لوگوں کے طنزیہ کہے اور وہ لنگور کا تانا، سب کچھ اس ایک لمحے میں اشال کی محبت کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ شاہ زیب کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نے بچپن میں جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ محبت چہروں سے نہیں دلوں سے ہوتی ہے، اور آج اسے وہ دل مل گیا تھا جو اس کی کالی رنگت کے پیچھے چھپے سونے کو پہچان چکا تھا۔ کئی مہینے گزر چکے تھے۔ شاہ زیب کا وہ عالیشان ویلا جس کی دیواریں کبھی ایک گہری اداسی اور گھٹن کا شکار رہا کرتی تھیں، اب کہکہوں، مسکراہٹوں اور ایک عجیب سے سکون سے مہکنے لگا تھا۔ اشال کی محبت نے شاہ زیب کی زندگی میں وہ جادو کر دیا تھا جس کی اس نے کبھی خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ شخص جو آئینے سے کتراتا تھا اب خود کو قبول کرنے لگا تھا۔ اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سوسائٹی کی نظروں میں اس کی رنگت سیاہ ہے یا اس کے نقوش عام ہے۔ اس کے پاس اشال کی محبت کی وہ مضبوط ڈھال تھی جس سے ٹکرا کر دنیا کا ہر تانا اور ہر حقارت بھری نظر پاش پاش ہو جاتی تھی۔ آج شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی سنہری کرنیں گھر کے لان میں بکھری ہوئی تھی۔ شاہ زیب آج کچھ جلدی دفتر سے واپس آ گیا تھا۔ آج بورڈ میٹنگ میں اس کے ایک حریف نے باتوں باتوں میں اس کی شخصیت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر شاہ زیب کو غصہ نہیں آیا۔ ماضی کا شاہ زیب ہوتا تو شاید وہ میٹنگ چھوڑ کر چلا جاتا، اندر ہی اندر کرتا رہتا، لیکن آج کے شاہ زیب نے صرف مسکرا کر اسے نظر انداز کیا اور اپنی شاندار پریزنٹیشن سے اس پروجیکٹ کو اپنے نام کر لیا۔ یہ سب اشال کا دیا ہوا اعتماد ہے، شاہ زیب نے دل میں سوچا اور مسکراتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے میں قدم رکھا۔ وہ سیدھا لاؤنج کی طرف گیا لیکن اشال وہاں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا گھر کے پچھلے حصے میں بنے شیشے کے سن روم کی طرف بڑھا۔ وہاں اشال ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی نظریں اپنے ہاتھوں میں پکڑے ایک سفید کاغذ پر جمی ہوئی تھی۔ سورج کی آخری سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں جس سے اس کا حسن مزید نکھرا ہوا لگ رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سحر انگیز چمک تھی۔ اشال! شاہ زیب نے نرمی سے پکارا اور اس کے قریب گیا۔ اشال چونکی اور اس نے تیزی سے وہ کاغذ چھپانے کی کوشش کی، مگر شاہ زیب کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اس نے غور کیا تو اشال کی آنکھیں نم تھیں لیکن اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کیا ہوا اشال، تم رو رہی ہو اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ شاہ زیب کی آواز میں فکر مندی تھی۔ وہ اس کے پاس پڑی ایک چھوٹی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اشال نے گہری سانس لی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے وہ سفید کاغذ جو دراصل ہسپتال کی ایک رپورٹ تھی شاہ زیب کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ تم ہسپتال گئی تھی؟ کیا تم بیمار ہو؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اشال، میں سب کام چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلتا۔ شاہ زیب کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اشال کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے اپنے نرم ہاتھ سے شاہ زیب کے چہرے کو چھوا اور بہت دھیمے مگر پرجوش لہجے میں بولی، میں بیمار نہیں ہوں شاہ زیب، میں تو ایک نئی زندگی لے کر آئی ہوں۔ شاہ زیب کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نئی زندگی؟ کیا مطلب اشال؟ صاف صاف بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اشال کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو چھلک کر اس کے گال پر آ گرا۔ اس نے شاہ زیب کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، شاہ زیب، ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے کسی طلسم کی طرح کمرے کی فضا میں گونجے۔ اس نے ساکت نظروں سے پہلے اشال کی طرف دیکھا، پھر اپنے اس ہاتھ کو جو اشال کے پیٹ پر رکھا تھا۔ اس کے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان امڑ آیا۔ وہ شخص جسے کبھی لگتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے تنہا اور بدصورت انسان ہے، جس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی نسل، اس کا نام اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا، آج وہ ایک نئی زندگی کی تخلیق کا سبب بن رہا تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے ابھر آئے۔ اس کا پورا وجود خوشی کے ایک انجانے اور شدید احساس سے کانپنے لگا۔ تم سچ کہہ رہی ہو اشال؟ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا خون اس دنیا میں آنے والا ہے؟ کیا واقعی خدا نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے؟
اشال نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاں شاہزیب، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ خدا نے ہمیں یہ خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ شاہزیب بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اشال کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اشال کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ ایک نئے جنم کے آنسو تھے۔ اسے لگا جیسے آج اس کے اندر کا وہ خوفزدہ، ڈرا ہوا اور احساس کمتری کا مارا ہوا شخص ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے اور اس کی جگہ ایک باپ، ایک محافظ نے لے لی ہے۔ اشال، تم نے مجھے وہ دے دیا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ شاہزیب ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، میں تو وہ تھا جسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا تھا، جسے لگتا تھا کہ دنیا اسے کبھی قبول نہیں کرے گی، اور آج تم مجھے ایک باپ بنا رہی ہو۔ تم نے میری ویران دنیا کو کس طرح آباد کر دیا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ اشال نے اس کے آنسو پونچھے۔ شاہزیب، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ کا اپنا خوبصورت سچا دل ہے جس نے اس خوشی کو ہماری زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ اچانک شاہزیب کے چہرے پر ایک لمحاتی خوف کا سایہ لہرایا۔ اس نے اشال کی آنکھوں میں دیکھا اور ڈرتے ڈرتے کہا، اشال، مجھے ایک ڈر لگ رہا ہے۔ اگر ہمارا بچہ، اگر وہ میری طرح دکھنے لگا تو، اگر اس کی رنگت بھی میری طرح سیاہ ہوئی اور اس کے نقوش بھی میرے جیسے ہوئے تو، یہ دنیا بڑی ظالم ہے اشال، وہ اسے بھی تانے دے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ جو میں نے سہا وہ میری اولاد بھی سہے۔ اشال کی آنکھوں میں یکدم ایک غصہ اور خفگی ابھر آئی۔ اس نے شاہزیب کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور سختی سے کہا، بس شاہزیب، آج کے بعد آپ یہ بات کبھی نہیں کہیں گے۔ میں روز اپنے خدا سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارا بچہ بالکل اپنے باپ پر جائے، اس کا چہرہ، اس کا رنگ سب آپ جیسا ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر وہ ظاہری طور پر آپ جیسا ہوا تو اندر سے بھی وہ اتنا ہی مضبوط اور اتنا ہی سچا اور اتنا ہی کھرا انسان بنے گا۔ مجھے فخر ہوگا اگر میرا بچہ اپنے باپ کا عکس ہوا۔ اشال نے شاہزیب کے ماتھے کو چوما اور بولی، اور رہی بات دنیا کی، تو ہمیں اس دنیا کی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ دنیا کا کام صرف باتیں بنانا ہے۔ جب ان کی باتوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تو وہ ہمارے بچے کا کیا بگاڑیں گے؟ آپ کی محبت اس بچے کے لیے دنیا کی ہر ڈال سے مضبوط ہوگی۔ شاہزیب، یہ ہم دونوں کی دنیا ہے اور اس میں باہر والوں کا کوئی دخل نہیں۔ اشال کے ان پر اعتماد اور محبت بھرے الفاظ نے شاہزیب کے دل کے آخری وسوسے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے اندر ایک ناقابل تسخیر قوت بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر اشال کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو اشال، شاہزیب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی مجھے کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب میرے پاس تم ہو اور ہمارا آنے والا کل ہے۔ میں اپنے بچے کو ایک ایسی دنیا دوں گا جہاں رنگ اور نسل سے زیادہ محبت کی قدر ہوتی ہے۔ میں اسے تمہاری طرح پر امید اور بہادر بناؤں گا۔ سن روم میں اب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن شاہزیب کے دل میں روشنی ہی روشنی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے بادلوں کے پار اس کی ماں مسکرا رہی ہو۔ آج شاہزیب گیلانی کو اپنا وجود، اپنا رنگ اور اپنی زندگی دنیا کی سب سے حسین نعمت لگ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، ایک نیا شاہزیب جس کے دل میں محبت تھی اور آنکھوں میں ایک حسین مستقبل کے خواب تھے۔ وقت ایک بہترین مرہم ہے، لیکن جب اس مرہم کے ساتھ سچی اور خالص محبت کی آمیزش ہو جائے تو وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ شاہزیب اور اشال کی زندگی پر بھی وقت نے کچھ ایسا ہی معجزہ رقم کیا تھا۔ موسم بہار کی خوبصورت اور روشن صبح تھی۔ باغ میں کھلے رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ شاہزیب لان میں بچھی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا۔ آج اس نے وہ روایتی 3 پیس سوٹ اور ٹائی نہیں پہن رکھی تھی جو وہ اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے پہنا کرتا تھا۔ وہ ایک سادہ سی سفید ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس انتہائی پرسکون اور مطمئن لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے لان کی ہری بھری گھاس پر دوڑتے ہوئے اپنے 3 سالہ بیٹے آریز پر جمی تھی۔ آریز بالکل اپنے باپ کا عکس تھا۔ اس کی رنگت بھی شاہزیب کی طرح گہری سانولی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں اور مسکراہٹ بالکل اشال جیسی تھیں۔ آریز کے ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر تھا جسے وہ ہوا میں لہراتا ہوا تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یہ وہی ٹیڈی بیئر تھا جو سارا نے شادی کی پہلی رات اشال کو تنزن سونے کے لیے کہا تھا اور شاہزیب نے اسے اشال کا واحد ساتھی قرار دیا تھا۔ آج وہ ٹیڈی بیئر ان کی محبت کے سفر کی ایک انمول یادگار بن چکا تھا۔ اسی دوران لان کے شیشے والے دروازے سے اشال باہر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی جس میں سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ وقت نے اشال کے حسن میں کمی کے بجائے ایک ایسا وقار اور ٹھہراؤ پیدا کر دیا تھا جو اسے پہلے سے بھی زیادہ پرکشش بناتا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور شاہزیب کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آریز، بیٹا زیادہ تیز مت بھاگو، گر جاؤ گے، اشال نے ممتا بھرے لہجے میں آواز دی۔ آریز نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بھاگتا ہوا سیدھا شاہزیب کی گود میں آ کر چڑھ گیا۔
بابا تتلی اڑ گئی، اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہوا میں اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ شاہزیب نے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ کوئی بات نہیں میرا شہزادہ، ہم اور تتلیاں پکڑ لیں گے۔ اشال مسکراتی ہوئی شاہزیب کے پاس پڑی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کے کپ بنانے لگی۔ شاہزیب نے آریز کے ہاتھ میں موجود اس پرانے ٹیڈی بیئر کو دیکھا اور ایک گہری پرسکون سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے اشال، شاہزیب نے دھیمے لہجے میں کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ایک خواب ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میرا بچہ مجھ جیسا ہوا تو یہ ظالم دنیا اسے بھی جینے نہیں دے گی، لیکن آج جب میں آریز کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا یہ گہرا رنگ دنیا کا سب سے خوبصورت رنگ لگتا ہے۔ مجھے اس میں اپنا وہ بچپن نظر آتا ہے جو میں نے لوگوں کے تانوں میں گزار دیا، لیکن میں آریز کا بچپن ان تانوں کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ اشال نے چائے کا کپ شاہزیب کی طرف بڑھایا اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا شاہزیب کہ مجھے فخر ہوگا اگر میرا بیٹا اپنے باپ جیسا ہو، اور آپ دیکھیں وہ کتنا پر اعتماد اور خوش باش ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ان کے والدین انہیں سکھاتے ہیں۔ آپ نے اسے چھپنا نہیں بلکہ سر اٹھا کر جینا سکھایا ہے۔ شاہزیب نے اشال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں آج بھی وہی سچائی اور محبت تھی جو اس نے پہلی بار اس اندھیری رات میں دیکھی تھی۔ یہ سب تمہاری بدولت ہے اشال، شاہزیب کی آواز میں ایک گہرا تشکر تھا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا جو میں بھول چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب ہم اس پارٹی سے واپس آئے تھے، جب میں نے غصے میں اپنا آئینہ توڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ اشال نے ہلکا سا اس بات پہ سر ہلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ رات ہماری زندگی کی سب سے کٹھن لیکن سب سے اہم موڑ تھا۔ آج میں صبح اٹھ کر دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا رہا، شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج مجھے اس آئینے میں کوئی بدصورت انسان نظر نہیں آیا، آج مجھے اس آئینے میں ایک ایسا مرد نظر آیا جس سے دنیا کی سب سے خوبصورت اور پاکیزہ عورت بے پناہ محبت کرتی ہے، جس کے پاس آریز جیسا بیٹا ہے۔ اب جب میں باہر جاتا ہوں، میٹنگز میں بیٹھتا ہوں یا کسی تقریب میں شرکت کرتا ہوں تو مجھے لوگوں کی نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہزیب نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور بات جاری رکھی۔ پچھلے ہفتے بزنس کانفرنس میں کامران بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے حسب عادت ایک طنزیہ جملہ کسا کہ شاہزیب تم نے تو واقعی کالا جادو کر کے اشال کو قابو کیا ہوا ہے۔ اشال تم یقین کرو مجھے اس کی بات پر غصہ آنے کے بجائے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں کامران، محبت کا جادو ہوتا ہی ایسا ہے جو صرف دلوں پر چلتا ہے، چہروں پر نہیں۔ اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ شرمندگی سے وہاں سے کھسک گیا۔ اشال یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز لان میں کسی جلترنگ کی طرح گونجی۔ آریز جو شاہزیب کی گود میں سے اتر کر دوبارہ گھاس پر کھیلنے لگا تھا، اپنی ماں کو ہنسا دے کر خود بھی تالیاں بجانے لگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اشال نے فخر سے شاہزیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دنیا کا کام صرف کمزور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ جب آپ نے اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا لیا تو اب دنیا کے پاس آپ کو گرانے کا کوئی ہتھیار نہیں بچا۔ آپ نے خود کو قبول کر لیا ہے اور یہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ شاہزیب نے اپنی چائے کی پیالی میز پر رکھی اور جھک کر اشال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میری جیت تم ہو اشال، تم نے اس دن کہا تھا نا کہ تم نے میرے چہرے کی بناوٹ نہیں، میرے دل کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ محبت واقعی صرف روحوں سے ہوتی ہے۔ چہرے تو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، یہ جوانی کا حسن، یہ رنگ، یہ سب مٹی ہو جائے گا، لیکن جو محبت روح کے رشتوں سے جڑتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے۔ آج میں مکمل سکون میں ہوں، میرے اندر کی وہ تمام جنگیں ختم ہو چکی ہیں جو میں خود سے اور اس معاشرے سے لڑتا رہا تھا۔ اشال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے اپنا سر شاہزیب کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ وہ سکون تھا جس کی تلاش میں شاہزیب نے اپنی آدھی زندگی بے چینی میں گزار دی تھی، اور اشال نے اسے وہ سکون اپنے پیار کے آنچل میں لا کر دے دیا تھا۔ آریز بھاگتا ہوا دوبارہ ان کے پاس آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا خوبصورت پھول تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے وہ پھول اشال کی طرف بڑھایا۔ ماما، پھول۔ اشال نے خوشی سے پھول لیا اور آریز کے گال پر چوما۔ پھر اس نے وہ پھول شاہزیب کے کوٹ کی جیب والی جگہ پر شرٹ کے ساتھ لگا دیا۔ دیکھیں ہمارا بیٹا بھی جانتا ہے کہ اس کے پاپا پر کون سا رنگ سب سے اچھا لگتا ہے، اشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہزیب نے آریز کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اشال کو بھی اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ سورج کی روشن اور گرم کرنیں ان تینوں کے وجود پر پڑ رہی تھیں۔ اب کوئی اندھیرا، کوئی کالا رنگ یا کوئی احساس کمتری ان کی زندگی میں باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک خوشگوار، مکمل اور بے مثال خاندان بن چکے تھے۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا جس نے باغ کے درختوں کو ہلایا۔ شاہزیب گیلانی جو کبھی اپنی ذات کے خول میں قید ایک تنہا اور دکھی انسان تھا، آج کھلے آسمان کے نیچے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ جی رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا
اور دل ہی دل میں اپنی ماں کو یاد کیا۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی ماں جہاں بھی ہے اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوگی، کیونکہ آخر کار اس کے بیٹے نے ثابت کر دیا تھا کہ دل کی خوبصورتی چہرے کی کشش سے 1000 گنا زیادہ روشن اور طاقتور ہوتی ہے، اور یہی وہ روشنی تھی جس نے ان کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے منور کر دیا تھا۔